बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से बैन अल-अक़वामी और पाकिस्तानी खबरों पर थोड़ी सी नज़र मारेंगे। नाज़रीन, आज का वीलाग सुनिएगा कि एक तरफ अमेरिका ईरान जंग के करीब, दूसरी तरफ पूरी दुनिया जंग में रुकावट डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कैद तन्हाई में चले गया। कैद तन्हाई से मुराद के सियासी तन्हाई में चले गया। क्या अमेरिकन हुकूमत के वज़ीर जंग को सेनेट में पसपाई कर उठानी पड़ी? क्या उनके लिए आने वाला वक्त बुरा आ रहा है? क्या अमेरिका जो जंग हारी हुई है उसे जीतने के लिए दोबारा हमला करेगा, जिसके लिए चीन और रूस का सामना करना पड़ेगा? दूसरी तरफ काबिल हैरत बात है कि आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में माजी में भी सियासतदान जेलों में जाते रहे, जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक, जरदारी से लेकर बेनज़ीर साहिबा तक। अब इमरान खान को एक हजार दिन हो गया जेल काटते हुए। बाकी सियासतदान जेल जाते थे जेल वक्त गुजारने के लिए, ये काट रहे हैं जेल जाना और जेल काटना, जिसमें उनकी आंख की बिनाई 85% चले गई। कैद तन्हाई में रखने से लेकर हर वो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की जो शायद ही किसी सियासतदान ने की हो, जुल्फ़िकार अली भट्टो के अलावा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और माशी बदहाली के बाद महंगाई का ऐसा तूफान आया है कि बंद कमरों में मीटिंगें शुरू हो गई हैं इस मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए। एक तरफ पिछले साल मार्का हक पे पाकिस्तान फौज ने भारत को चारों चौधे दबाया, जो पाकिस्तान से बड़ी बातें करता था, नरेंद्र मोदी को छुपने पर मजबूर किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की 4 साल से सियासी हुकूमतें जो इमरान खान की अदम एतमाद के बाद आई, अब तक अपने आप को अपने पाँव पे नहीं खड़ा कर सकी और पूरी दुनिया की माशी तबाही, IMF की सख्त शराइत, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमत के लिए चैलेंज और बंद कमरों में मीटिंग का आगाज़ हो गया। अब आ जाते हैं अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी के मुस्तकबिल पर गैर यकीनी सूरत हाल का इजहार करते हुए ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा दे दिया है, जबकि इसराइल ने भी मुमकिना हमको जंगी सूरत हाल के पेश नज़र तैयारियां करनियां शुरू कर दी हैं। और इसके साथ साथ इसराइल ने लेबनान पर भी बार बार हमले करने शुरू कर दिए और लगता है नेतन्याहू ट्रंप को भी आंखें दिखाने लगा है। इसी वजह से अमेरिका में सबसे ज़्यादा तनकीन मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। खित्ते में कशीदगी एक बार बढ़ने लगी है और अहम फैसलों के लिए वाशिंगटन में मुशावरत जारी है, जहां वजीर जंग पिट हेगस्टन को सख्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब जंगबंदी के खात्मे से मुतल्लिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत होता, हम इम्कान को रद्द भी नहीं कर सकते। साफ मानते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ट्रंप का कहना था कि अगर अमेरिका कार्रवाई ना करता तो ईरान जोहरी बम बनाने में कामयाब हो जाता, लेकिन वाशिंगटन में ईरान को किसी सूरत भी जोहरी हथियार नहीं इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ये दावे अमेरिकन हुकूमत पिछले 40 सालों से कर रही है। 2025 मई में जब उन्होंने अटैक किया तो उस वक्त कहा कि हमने इतनी बमबारी की है, इतने बम के पहाड़ गुजारे हैं, हज़ारों लाखों बम मारे हैं, ड्रोन मारे हैं कि वो सारी उम्र अब जोहरी ताकत नहीं बन सकता। और आज अपने ही बयान की नफ़ी करते हैं। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम को धोखा देने के लिए ऐसी जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो अब मज़ीद लड़ना भी उनके लिए दुश्वार हो रहा है, क्योंकि उनके तमाम साथी नेटो तक तो उन्हें छोड़ चुका है। खलीजी ममालिक में भी खासी तफरीक आ चुकी है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर उन्हें अरबों डॉलर, ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला सऊदी अरब भी अमेरिका से पीछे हो रहा है कि जब जंग का वक्त आया तो मिडल ईस्ट पर उसने नेतन्याहू और इसराइल को अपना सारा डिफेंस सिस्टम ले गया, जहां अमेरिका ने उनका दफाई निज़ाम भी नकारा कर दिया और उनका आयरन डोम भी नाकाम हो गया। अब वो यूएई पे ज़्यादा पत्ता कर रहा है, जबकि यूएई भी हमारा इस्लामी मुल्क है। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है, जबकि अमेरिका ईरान को तकरीबन 90% मिसाइल तबाह कर चुका है। ये उनके बयान की खुद नफ़ी है। खुद अमेरिकन मीडिया CNN, BBC और दीगर मीडिया राइटर दावा कर रहे हैं कि 60% लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा उनके पास अब भी तैयारी मौजूद है। वो 2-3 माह की जंग लड़ सकते हैं। एक तरफ अमेरिकन मीडिया के दावे,
CIA کے دعوے، دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی خالی بڑکیں اور دھمکی ہے کہ 90% میزائل پھینکنیاں تباہ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر عائد پابندیاں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں، اس کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے، اور ٹرمپ کے مطابق امریکہ ابنائے ہرمز استعمال نہیں کرتا، تاہم ایران کو فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت ملنی چاہیے۔ نہیں، اب ابنائے ہرمز آج بھی ایران کی کمانڈ میں ہے، اور اس کو رشیا نے سیکنڈ کیا ہے، اور چین نے بھی سیکنڈ کیا ہے، اور تمام خلیجی ممالک بھی یہ صورتحال سمجھ رہے ہیں۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی بجائے دنیا کو ایسی جنگ میں لے جا رہا ہے جس سے تیل اور گیس کے بحران سے پوری دنیا میں سراپائے احتجاج ہے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے جرمن سے لے کر فرانس اور امریکہ اپنے تمام اتحادی کھو چکا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیاز رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایران کے ساتھ ممکنہ دوبارہ جنگ کے پیش نظر ہائی الرٹ کر دیا ہے اور نئی فوج بھرتی شروع کر دیا، کیونکہ ادھر کے 20% لوگ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں۔ بار بار سائرن بجنا، اور ایران کے جب جنگ تھی اس دوران اٹیک اور میزائل اور ڈرون حملوں نے نفسیاتی مریض بنا دیا، اور وہ خود نیتن یاہو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل نے عسکری تیاریوں میں اضافہ کر دیا، اور اطلاعات ہے کہ امریکی صدر وائٹ ہاؤس میں امریکی سینٹ کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے مختلف عسکری آپشن پر بریفنگ بھی دی ہے، اور بعض لوگوں نے اس جنگ کو نہ کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل حکام کو خدشہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرہ آئندہ ہفتے آغاز میں ناکام ہو سکتے ہیں، کیونکہ نیتن یاہو کی ایک ہی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو۔ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو نیتن یاہو کی نہ صرف حکومت جائے گی بلکہ اس کے گرفتاری کے چانس ہیں، اس پر کرپشن کے لاتعداد ہے، جو ٹرمپ کی ریکویسٹ کو بھی انہوں نے کر دیا، اور ان کے مخالفینوں نے اتحاد کر لیا ہے۔ امریکہ کابینہ کے بعد وزراء کا خیال ہے کہ امریکہ کو ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ابنائے ہرمز اور عسکری کارروائی کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا جس میں ان کی کامیابی کے آثار بالکل بھی نظر نہیں آ رہے، جن میں ایرانی گیس اور توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پر ایران نے کہا ہے کہ وہ جن ممالک سے ہوا ان کی ایٹمی تنصیبات توانائی کے پروجیکٹ پر بھی جوابی کارروائی کرے گا، گو کہ اسے اسلامی ممالک کے ساتھ جنگ میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ادھر امریکہ اور اسرائیل حکام نے ایران کے خلاف بحری سطح پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق امریکہ ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنے کی نئی فوجی کارروائیوں پر غور کر رہا ہے، جبکہ ایک تجویز یہ بھی زیر غور ہے کہ زمینی افواج کے ذریعے ابنائے ہرمز کے کچھ حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کی تجارتی جہازوں رانی کی بحالی کے لیے کوشش کی جائے، جس کے آثار خاصے کم نظر آتے ہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے پہلی بار جدید ہائپرسونک میزائل ڈارک ایگل مشرق وسطیٰ بھیجنے کی درخواست کی ہے، جسے ایران کے خلاف استعمال کرنے کے امکانات ہیں۔ تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ ابھی امریکن کانگریس کرے گی، اور امریکہ کو ٹرمپ کو مشکلات ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل امریکہ کے سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے، لیکن وجودی خطرات کے خاتمے کے لیے جلد دوبارہ کارروائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران کو گزشتہ ایک سال میں شدید نقصانات کا سامنا ہے، جبکہ ایران کے مسعود شنگیان ان کے صدر عباس ارغچی باکر بالیکاف نے کہا ہے کہ ابھی تو انہوں نے اصل جنگ شروع کرنی ہے۔ اپنے جدید ہتھیار بیلسٹک میزائل اور ڈرون جو اب وہ استعمال کریں گے، اسرائیل اس کی وزن نہیں اٹھا سکتا، اور اسرائیل میں ایسی تباہی دنیا دیکھے گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکن سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کی چیئرمین ڈین کین نے صدر ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ فوجی اقدامات کے حوالے سے نئے آپشنز بھی پیش کر دیے ہیں، اور اپنے خدشات سے بھی اظہار کر دیا۔ ترک میڈیا نے امریکی میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے ایران کے خلاف ممکنہ آپریشن ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ اور خدشات دونوں سامنے رکھے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بریڈ کوپر نے سچویشن روم میں ہونے والی میٹنگ کے دوران ممکنہ عسکری آپریشن کیے، اور اگر دوبارہ فوجی کارروائی شروع کرتے ہیں
کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا ایک مختصر مگر طاقتور حملے کی لہر شامل ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرہ ہے کہ ایران کے جوابی حملے پر اسرائیل کو ان کا ڈرون اور ان کا دفاعی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل میں بھی بڑی تباہی ایران کر سکتا ہے اور خلیجی ممالک میں بھی جوابی کارروائی کر سکتا ہے جہاں جہاں امریکن بیسز ہوگی۔ اس سے صورتحال کشیدگی کی طرف جا رہی ہے، جبکہ چین اور صدر پیوٹن نے امریکن صدر سے بھی اس سلسلے میں بات کی اور چین کی اہم شخصیات نے دیگر ممالک سے رابطے کر کے اس جنگ کو روکنے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ان پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ اہداف میں ایران کے باقی ماند فوجی اثاثے، قیادت اور انفراسٹرکچر شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ 50% کر چکے ہیں، لیکن ایران نے اپنے حصار ایک سسٹم ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ان کے ایک لیڈر بننے کے بعد 5 لیڈر پائپ لائن میں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا دفاعی نظام اور جارحانہ واپسی اٹیک میں کمی نہیں آ رہی۔ بریفنگ میں مشرق وسطیٰ میں امریکی افواج کی تازہ نقل و حرکت اور تعیناتیوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، جہاں امریکہ نے اپنی بحری بیڑے، جنگی طیارے، لڑاکا طیارے بھیجے ہیں، لیکن ایران اس کا جواب دینے کے لیے باقر باقیکاف نے کہا ہے اور عباس ارغچی نے کہا ہے کہ ایران اس دفعہ امریکہ اس دفعہ غلطی کر کے اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے۔ ہم نے بھی وہ میزائل جو ابھی استعمال نہیں کیے وہ امریکہ کے لیے سرپرائز ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق 3 بڑے آپشن زیر غور آئے ہیں، جن میں پہلا آپشن ہے ابنائے ہرمز کے اطراف پر موقع پر چھوٹے چھوٹے جزیروں پر امریکی زمینی افواج کو ممکنہ تعیناتی سے متعلق تھا، جس کے مقصد اس بحری راستے کو دوبارہ کھولنا ہوگا۔ دوسرا آپشن خصوصی دستوں کی اصفہان کے علاقے میں بھیجنے کا ہے تاکہ ان کی یورینیم کو ہٹایا جا سکے، اور تیسرا آپشن ایران کے خلاف شدید امریکی فضائی و عسکری حملے ہیں۔ زمینی فضائی حملے پر ان کا خیال ہے کہ ایران بہت بڑی تعداد میں امریکہ فوجیوں کو قیدی بنا سکتا ہے یا گرفتار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے امریکہ کا وہاں فوجی فضائی آپریشن بھی کامیاب نہیں ہوگا، جو 2 مہینے پہلے اس نے اپنے ایک پائلٹ کے لیے کیا تھا، جہاں کئی جہاز اپنا نقصان کرا بیٹھا تھا۔ مزید برآں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے جدید ہتھیاروں کی تعیناتی پر بھی غور کر رہا ہے، جن میں ڈارک ایگل نامی ایک نیا ہائپر سونک میزائل بھی شامل ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجیکل اور ایک ذہنی دباؤ کی طرف بھی امریکہ جنگ لڑ رہا ہے اور حملے سے زیادہ دمکانے پر زیادہ زور دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران ان دھمکیوں میں نہیں آ رہا۔ فوکس نیوز کے مطابق یہ نظام تقریباً 2000 میل 3.218 دور تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ممکنہ طور پر برابر ایران کے باقی بیلسٹک میزائل لانچرز کو ہدف سکتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ B اور 1B لانسر بمبار طیارے ہائپر سونک ہتھیاروں سے لیس ہو کر جا سکتے ہیں اور خطے میں اپنی موجودگی بڑھا رہے ہیں اور بھاری مقدار میں اسلحہ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، جو کیا بھی جا رہا ہے۔ امریکہ اور جرمنی کے درمیان ایران جنگ کشیدگی پر چانسلر فریڈرک مرز پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں ایران جنگ پر بات کرنے کی بجائے یورپ اور یوکرین کے مسائل پر توجہ دینی ہوگی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ دنیا کو زیادہ محفوظ بنا رہی ہے، جبکہ مرز نے اس جنگ کو حکمت عملی پر سوال اٹھایا تھا، خبردار کیا تھا کہ ایسے تنازعات داخل ہونا آسان لیکن نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ جرمنی میں اپنے فوجیوں کی تعداد کم کرنے پر غور کر رہا ہے، جس پر برلن نے کہا ہے کہ وہ اس صورتحال کے لیے تیار ہے، تاہم نیٹو تعاون جاری رہے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق اب اختلافات اس وقت سامنے آئے تھے جب جرمنی اور ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے امریکی پالیسی پر تنقید کی گئی تھی۔ عرب میڈیا کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور یورپ کے درمیان کشیدگی ایران جنگ کے باعث بڑھ رہی ہے، جبکہ ٹرمپ نیٹو پر تنقید کر رہے ہیں اور ہر اپنے دوست ملک اور اپنے ہی میڈیا کو نشانہ بنائیں اس جنگ میں براہ راست شامل نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے، ملک میں 1 لیٹر پٹرول کی قیمت اس وقت 32% اور 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 21% ٹیکس شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ رد و بدل کے بعد حکومت کی جانب سے فی لیٹر پٹرول اور ڈیزل پر وصول کی جانے والے ٹیکسوں کے خوشربا اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، جس سے عوام پریشان ہے۔ وزارت توانائی کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ عوام کو فروخت کیے جانے والے ایندھن کی قیمت ایک بڑا حصہ ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں پر
مشتمل ہے، اور ایف بی آر اپنا ہدف ناکام کرنے اور آئی ایم ایف کو ہدف ناکام کرنے پر ہر بوجھ غریب آدمی اور عام شہری پر بجلی اور پٹرول کی قیمت میں اضافے سے کر رہا ہے، جس سے لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ پٹرول کی مجموعی قیمت کا 32% حصہ مختلف ٹیکسوں میں مشتمل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ عوام فی لیٹر پر مجموعی طور پر 129 روپے 72 پیسے صرف ٹیکس کی مد میں ادا کر رہے ہیں، جن میں پٹرول لیوی 103 روپے 50 پیسے سے لے کے 105 روپے تک ہے، کسٹم ڈیوٹی 23 روپے 72 پیسے اور 50 پیسے ہے۔ یوں عوام صرف 1 لیٹر پٹرول پر مجموعی ٹیکسوں کا بوجھ 129 روپے 72 پیسے برداشت کر رہی ہے، جو اس کے معلوم ہوا کہ ڈیزل کی قیمت میں ٹیکسوں کا تناسب 21% ہے، اور فی لیٹر ڈیزل پر عوام مجموعی طور پر 82 روپے 81 پیسے ادا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ میں اور آپ 81 روپے، جو کسان کی حالت بری ہے، ٹریکٹر چلتا ہے، ٹرانسپورٹ ایک شہر سے دوسرے شہر ہے، اسی طرح فضائی کرایوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جن میں کسٹم ڈیوٹی 51 روپے 62 پیسے، پٹرولیم لیوی 28 روپے 69 پیسے، کلائمیٹ سپورٹ لیوی 2 روپے 50 پیسے شامل ہے، جس کے ساتھ 52 روپے 81 پیسے بنتی ہے۔ پٹرول اور ڈیزل پر 2 روپے 50 پیسے فی لیٹر کے حساب سے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی برقرار رکھی جا رہی ہے، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈ جمع کرنا بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کا گزشتہ روز کیس تھا القادر یونیورسٹی، جو دنیا میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان میں کمیشن اور حرام کا پیسہ اور نجائز لوٹ کے لوگ باہر جاتے ہیں، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان جو ڈیالہ جیل میں قند ہے، جنہیں 1000 سے زیادہ دن ہو گیا ہے، 100 دن ہو تو 100 بنتا ہے، 200 دن ہو تو 200 دن بنتے ہیں، 300 دن ہو تو 300 بنتے ہیں، 400 دن ہو تو 400 بنتے ہیں، 500 دن ہو تو اب 1000 دن عمران خان کو جیل میں ایسے قید تنہائی میں، جہاں 22 گھنٹے ان کی بہن اور ان کے وکلا اور ان کی پارٹی قائدین کے مطابق قید تنہائی میں رکھا گیا، اور 5 دفعہ ہسپتال لے جایا گیا، 4 دفعہ ان کی آنکھ اور 1 دفعہ دانت کے علاج میں۔ یہ جیل میں نہیں وقت گزارے، جیل کاٹ رہے ہیں، اور جیل جب کاٹتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن عمران خان نے اس سلسلے میں کہا تھا مجھے جھکا ہوا دیکھنا ان کی خواہش ہوگی۔ اب عمران خان کو گزشتہ روز 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ عمران خان ڈیتھ سیل میں 100 دن گزارے، لیکن قوم کی خود مختاری پر وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور خوف زدہ بھی نہیں ہو رہے، اسی لیے 5 دفعہ انہیں ڈیل کی گئی، آپ بیرون ملک چلے جائیں، لندن چلے جائیں، آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ زمان پارک چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں، میں عدالتوں کو آزاد کر دے آئینی اور قانونی طور پر رہا ہوں گا، جبکہ پی ٹی آئی کوئی حکمت عملی بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے مہینے سہیل افریدی اور پی ٹی آئی کی قیادت کیا کرتی ہے۔ پنجاب کی قیادت تلاش گمشدہ ہے۔ تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔